वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 24, सूरा नंबर 2, पारा नंबर 1। कल पिछली आयत में मैंने ये बताया था कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार को ये चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुरान बना कर लाए हैं तो फिर तुम एक कुरान ला दो। वो न ला सके, फरमाया 10 सूरतें ला दो, फिर भी न ला सके तो फिर फरमाया एक सूरत ही ला दो, लेकिन वो एक भी न ला सके। तो इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी तुम न ला सके कुरान, वलन तफ़अलू, और न कभी कर सकोगे, पूरी जिंदगी गुजर जाए और तुम अपने जितने तुम्हारे माबूद हैं, तुम्हारे हेल्पर हैं, सबको जमा कर लो, ये हो ही नहीं सकता कि तुम कुरान बना लाओ। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैंने उतारी है किताब, ये अल्लाह की तरफ से उतरी है, तो कैसे हो सकता है कि तुम बना लो? ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम नहीं बना सकते तो फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, फिर उस आग से कम बच जाओ जिस आग को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए, जिस आग का ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, और वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अल्लाहु अकबर। इधर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जहन्नम की आग काफिरों के लिए ही तैयार की गई है? चूँकि हमारे जो मुसलमान है ना, ये वो जैसे हमारे उर्दू में एक मकूला है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। ये जितने बेनमाज हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तरह तरह के दलाइल तलाश करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किन के लिए है? काफिरों के लिए। हम तो मुसलमान हैं। अरे भाई, मुसलमान भी बेशुमार ऐसे हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद अल्लाह के साथ कुफर करते हैं और वो दिन रात कुफर करते हैं। अब ये तो एक अलग बात है ना। इससे हटकर मैं आपको दलाइल देता हूं कि कुरान में अल्लाह ने सूरह तहरीम आयत नंबर 6 के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मोमिनो खुद भी जहन्नम से बच जाओ और अपने अहलो याल को भी बचा लो। क्या मतलब इसका? कि ईमान लाने के बाद ऐसे काम ना करना कि तुम जहन्नम में चले जाओ, अपने आप को क्या करो? बचा लो। और सूरतुन निसा पारा नंबर 4 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं तिलका हुदूदुल्लाह मन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदा, कि ये अल्लाह की हदें हैं जिसने इनको क्रॉस किया, अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह और उसके रसूल की बात न मानी किसी भी शोबे में। अल्लाह फरमाते हैं युदखिलहु नारन खालिदन फीहा अबदा, वो पक्का पक्का जहन्नमी है और जहन्नम में रहेगा। क्या मतलब है इस आयत का? कि कलिमा पढ़ने के बाद जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, अपने आमाल में, अकवाल में, अफ़ाल में, अकायद में, अहकाम व मसाइल में किसी भी जगह पे वो मुखालफत करता है तो वो किधर जाएगा? तीसरी दलील सूरह मुद्दस्सिर के अंदर पारा नंबर 29 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि बेनमाज जहन्नम के अंदर जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही सूरतुन निसा में अल्लाह ने फरमाया जिसने शिरक किया रब के साथ, मुसलमान है, तो वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सूरह मुल्क के अंदर जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो फरिश्ते सवाल करेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई नबी, कोई किताब कुछ नहीं आया? वो कहेंगे बला, बिल्कुल,
قرآن بھی آیا، کتاب بھی آئی، ڈرانے والے بھی آئے، سارے آئے، لیکن ہم بدعمال تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کون ہے؟ سارے یہ مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھیں اس آیت کو یہ دلیل بنانا کہ اعدت للکافرین کا مطلب کہ جہنم صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو کئی ایسے کام ہیں جب بندہ وہ کر لیتا ہے تو کفر کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کافر کے سر پہ سینگ تو نہیں نہ لگے ہوئے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ یعنی یہ ایک مثال ہے کہ کئی ایسے کام ہیں جب وہ بندہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے ساتھ کیا کر لیتا ہے؟ کفر کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے بچ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ آگے سورۃ النساء آیت نمبر 56 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ان قریب ہم انہیں سخت آگ میں جھونک دیں گے۔ اب اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا ہے؟ انکار ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، کوئی نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سود کو چھوڑ دو، کوئی نہ چھوڑے تو یہ کیا ہے؟ انکار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر یہ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں ان قریب ہم ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا یہ چمڑا، ان کی یہ جلد جل جائے گی نا تو پھر ہم دوبارہ پھر اسے نئے سرے سے بنا دیں گے۔ حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی۔ مثال کے طور پہ دنیا میں ہم ہیں تو کسی بندے کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی حد موت ہے، مر جائے گا تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی انتہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جہنم کے اندر انتہا نہیں ہے۔ اس کی کھال جب جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی تو پھر میں دوبارہ اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہ جہنمی جہنم کے اندر پکاریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے، تو اللہ فرمائیں گے میں نے تو موت کو بھی مار دیا ہے، اب تمہیں موت بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے بچ جاؤ جو آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار یہ تلقین فرمائی کہ میرے صحابہ جہنم سے بچ جاؤ، ایسے اعمال کرو کہ آگ سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ تو وہ کتنے ڈرنے والے تھے کہ قدم قدم پہ وہ ڈر ڈر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور دین میں وہ پیش قدمی کرتے تھے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیسے بچا جائے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 30 کے اندر ان الفجار لفی جہیم، جو گناہ گار ہے نا، گناہ کرنے والے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام کھانا گناہ ہے، نماز چھوڑ دینا گناہ ہے، یہ سارے اللہ فرماتے ہیں جو گناہ گار ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، اور جو نیک لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے، وہ کدھر جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور جہنم کیا ہے، کتنا سخت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2844 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے زوردار آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے اور کس چیز کی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا رب نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے
70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے. یعنی اتنا گہرا جہنم ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ایک چیز اس میں پھینکی جائے تو 70 سال. کس کی عمر ہے ہمارے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 70 سال، اتنا لمبا عرصہ کہ وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا سخت اور گہرا جہنم ہے تو پھر کیوں نہ بچا جائے اس سے. آگے دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3260 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائی جا رہا ہے. یعنی اتنی سخت آگ ہے کہ آگ ہی آگ کو کھا رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے دی. اب وہ جہنم سانس لیتا ہے، اور یہ جو گرمی آتی ہے نا، من فیہ جہنم حدیث میں آیا ہے کہ یہ جہنم کے سانس سے ہے. یعنی جہنم سانس لیتا ہے، پہلے اندر کو کھینچتا ہے پھر باہر کو، جیسے ہم سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنا سخت جہنم ہے کہ آگ ہی آگ کو کھائی جا رہی ہے، اور وہ انسان کا منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ کب انسان مجھے ملے اور میرا ٹارگٹ پورا ہو. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا. یہ جہنم سے وعدہ ہے اللہ کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2843 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابن آدم آگ جلاتا ہے نا، جہنم اس سے 69 درجے زیادہ ہے. یعنی 1 درجہ یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں نا، اور دنیا کی آگ کتنی سخت ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا لوہا جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جب وہ لائٹ مارتے ہیں نا آگ کی، تو وہ آگ اس کو کاٹ دیتی ہے اور اس کو پگھلا دیتی ہے. تو دیکھیں جہنم کی آگ 70 گنا ہے تو وہ کتنی سخت ہوگی. کیا انسان میں اتنی ہمت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے؟ بالکل نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں یہ زندگی دی ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو، نمازی بنا لو، سچ بولو، جھوٹ کو چھوڑ دو، قرآن و سنت کو فالو کرو، اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.